अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आंटी जी के नवासे को हो गया है बुखार। अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बच्चे को हर तकलीफ़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चे जब बीमार होते हैं ना, तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी छोटे बच्चों को बीमार नहीं देख सकती। ये पता नहीं मेरी कमज़ोरी है। तो सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी। अल्लाह इसको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब जी यहाँ पे कुछ बातें हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। और वो क्या हैं? सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस बार इस बच्चे के यानी कि आंटी जी के हस्बैंड तशरीफ़ लाए हैं नवासे को पूछने के लिए, जबकि ये जो ज़िम्मेदारी है ये आंटी ने खुद उठाई हुई है कि बच्चों की अगर कोई भी मसले मसाइल होने हैं तो वो आंटी जी खुद हल करती हैं। हम सब ने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। जब भी आंटी जी की बच्ची बीमार होती थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो इसके कोई भी मसले मसाइल हो, और अब जो इनकी बड़ी बेटी बीमार हैं उनके भी कोई मसले मसाइल जो भी हैं, उनके साथ हॉस्पिटल आना जाना जो करना ठीक है वो खुद कर रही हैं। ये बात नहीं है कि उनके अबू जो हैं वो परेशान नहीं होते या साथ आते जाते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो उन्होंने मतलब कि माँ ने उठाई हुई है, क्योंकि अब्बा जी जो हैं वो आपको पता है काम शाम में रहते हैं। फैक्ट्री वैक्ट्री की ज़िम्मेदारी उनके कंधों पे है। तो ख़ानदान के जितने मसले मसाइल हैं वो आंटी जी खुद हल करती हैं, चाहे वो बेटियों बहूओं के हो या और किसी, जैसे इनकी बहन के घर आना जाना जब वो बीमार होती हैं, और किसी को लेन देन करना, तोहफ़े तोहाइफ़ और दावतें। और ज़्यादातर आंटी जी के ही मेहमान घर में दावत पे आते हैं। कभी नहीं हमने देखा कि अंकल जी जो हैं वो भी अच्छे खासे सोशल हैं। और ज़ाहिर बात है उनका एक बिज़नेस है, छोटा है या बड़ा है, थोड़ा कमाते हैं बहुत कमाते हैं, लेकिन इतने सालों से वो एक बिज़नेस चला तो रहे हैं ना, पेंट वाला। भले कि उनका पेंट खुद का कोई इतना अच्छा नहीं है, अपने घर में वो बल्कि वो जो न्यू घर में इनकी तख्ती लगी हुई थी वो किसी और मतलब किसी ब्रांड की लगी हुई थी, जो मतलब ब्रांड के पेंट्स होते हैं, इन्होंने अपनी तो नहीं वहाँ पे लगाई। तो इससे ये बात साबित होती है कि इनका लोकल माल जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं है। तो बहरहाल एक काम चल रहा है उनका। इस तरह के काम भी हज़ारों लोग करते हैं, कर रहे हैं। हर कोई तो ब्रांड्स का मालिक नहीं होता, कंपनीज़ का मालिक नहीं होता। तो अंकल जी तो रहते हैं वहाँ पे बिज़ी, और आंटी जी जो हैं उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है। लेकिन अब जब अपना नवासा बीमार हुआ तो क्या वजह बनी, कि अंदर की कहानी क्या है जी? क्या वजह है कि नानी साहिबा जो हैं वो तशरीफ़ नहीं लाईं? और नानी साहिबा आखिरी बार तब तशरीफ़ लाई थी जब नानी साहिबा की बेटी ने, यानी कि उनकी अपनी शहज़ादी सपुत्री ने, अपनी एक वीडियो में अपने भाई भाभी के ख़िलाफ़ ज़हर उगला था। आपको याद होगा वो जो ज़हर उगला था उन्होंने, उस वीडियो के बाद आंटी जी भागी चली आई थी। और आंटी जी के इतने मुबारक कदम जो हैं वो साबित हुए बेटी के लिए, कि बेटी बेचारी फिर कई महीनों तक अपनी अम्मा के घर में ही बैठी रही। मतलब कि आंटी जी ऐसा फसाद मचा के गईं, अपनी बेटी को ऐसा बरगला के गईं, कि एक तो बेटी साहिबा ने उस वीडियो में जितने भी ऊट पटांग किस्म के कमेंट्स किए हुए थे, मतलब जवाब दिए हुए थे भाभी के भाई के ख़िलाफ़, भाभी के ख़िलाफ़ और भाई के ख़िलाफ़, और वो तोता ले बेच दे दिया मेरा, और ये वो ऐसे वैसे, वो सारे कमेंट्स उसने डिलीट किए जिनको भी रिप्लाई किए हुए थे। और वीडियो का मुझे नहीं पता उसने हाइड की, लेकिन वो कमेंट्स जितने भी थे उनके रिप्लाई उसने सारे के सारे डिलीट मार दिए। अम्मा ने कुछ ऐसी पट्टियाँ पढ़ाई कि उस वीडियो के बाद जब उनकी एक और वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने ससुराल वालों की तारीफ़ों के पुल बांधे थे, अपनी नंद की तारीफ़ों के पुल बांधे थे। वो नंद के घर ईद देने गई थी, और वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज अपने ससुराल वालों के लिए, अपनी नंद के लिए, अपने शोहर के लिए जो मतलब कि एक वीडियो में अदा किए थे। उसके बाद आंटी जी को पता नहीं क्या हुआ कि आंटी जी भागी चली आईं। ना उनके साथ उनके हस्बैंड थे, ना बहू थी, ना कोई, बस वो उनका बेटा था मेरे ख्याल में, जो उनको लेके आया था, जिसने वीडियो भी बनानी होती है साथ साथ। आंटी के मुबारक कदम बेटी के घर पड़ते ही बेटी जो है वो अपना ताम तबड़ा उठा के पीछे पीछे अम्मी के साथ ही अम्मी के घर चली गई। मतलब ऐसा जहर घोल के गई थी आंटी जी। और फिर बहुत वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ में तासुर दिया गया। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बताती हूँ, जब आंटी की बेटी घर गई तो सबसे पहले उन्होंने जाके वहाँ पे जहर उगला अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़। सबसे पहले जाके उन्होंने वहाँ पे मेकअप ट्यूटोरियल बना के वीडियोज़ बनाई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बैठ के अपनी जर्नी शेयर की, प्रेगनेंसी की, और उसमें अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ खूब ज़हर उगला। उस पे भी वो रुकी नहीं। उसके बाद उन्होंने डिलीवरी की जो जर्नी थी, जो भी उसमें मसले मसाइल थे,
اور اس کے بعد جو ان کے ہسبینڈ نے ان کے ساتھ کچھ رویہ اختیار کیا اس پہ بھی انہوں نے ویڈیو بنا ڈالی اور اپنے سسرال والوں کے خلاف زہر خوب اگلا، اتنا زہر اگلا کہ کوئی بھی غیرت مند بندہ ہوتا تو میں کہتی ہوں کہ وہیں پہ کھڑے کھڑے جو ہے نا آخری فیصلہ کر لیتا. مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جذباتی. آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ شوہر جو ہے یہ سر چڑھ جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا، اس کی عادتیں نہ بگاڑو. تو یہ ایسا بندہ نہیں ہے، یہ بڑا سمجھدار بندہ ہے اور کوئی یہ سر چڑھنے والا نہیں ہے. یہ بڑا اصول پسند بندہ ہے. اس کو پتہ ہے میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ یہ اپنی بیوی سے بھی امید رکھتا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے گی. جبکہ بیوی نے ہمیشہ ہی وہ کہتے ہیں نا کہ سسرال والوں کو ہمیشہ ہی اپنی ویڈیوز کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی. تو اس ویڈیو میں یہاں تک آنٹی جی کی بیٹی نے بتا دیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے میرے ساتھ اتنے دن ناراض رہا، مطلب کہ اس نے ڈیٹ بھی بتائی تھی کہ اس ڈیٹ کو میرا جو ہے وہ سی سیکشن ہوا تھا اور اس کے بعد اتنے دن تک میرے شوہر نے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کی، وہ آتے نہیں تھے، ہمیں پوچھتے نہیں تھے. میں بیمار رہی، میرا بچہ جو ہے وہ مطلب کہ ظاہری بات ہے بچہ ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ آتے نہیں تھے، پوچھتے نہیں تھے اور وہ مجھ سے صرف اس لیے ناراض رہے کہ میرا سی سیکشن ہو گیا. اور کیونکہ وہ میرا سی سیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ مجھے نارمل ڈیلیوری کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس لیے مجھے سی سیکشن میرے مائکے والوں نے میرا مطلب کہ ایڈمٹ کروا دیا اور میرا ٹائم جو ہے وہ اوپر ہو گیا تھا. سی سیکشن کے علاوہ کوئی وہ تھا نہیں آپشن، تو جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ بہت زیادہ مجھ سے ناراض رہے. تو اتنی کوئی ایموشنل ویڈیوز تھیں کہ میں بھی رونے لگ گئی تھی. یقین کریں میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں، مجھے بھی رونا آ گیا تھا اور میں تو مطلب کہ کسی کو اس طرح تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی. اور مجھے اتنا کوئی برا لگا کہ کس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے. آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں. کیونکہ ہمیں تو جو دکھایا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، جو سنایا جاتا ہے، جو کنٹینٹ شیئر کیا جاتا ہے، ہم نے تو اسی حساب سے اپنا ریاکشن بنانا ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہمیں اس طرح سے مطلب کہ کہانیاں سناتے ہیں کہ ہم خود بھی رونے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہنستے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہم روتے بھی ہیں اور ان کی بہت ساری باتیں ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں بری بھی لگتی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی ڈیلی ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں. یہ خود اپنے گھروں میں لوگوں کو آنے کی دعوت دیتے ہیں اور پھر جب لوگ آ کے دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر کامنٹس پاس کرتے ہیں، پھر ان کو لگ جاتی ہیں مرچیں. جیسے کہ آج کی ویڈیو میں بھی اس نے غم و غصے کا اظہار کیا. تو ہم تم لوگوں کو اپنا ٹائم دیں اور ہمیں تم ہنساؤ، کبھی رلاؤ، کبھی جھوٹی سچی کہانیاں سناؤ تو اس پہ ہمارا رد عمل آئے تو پھر بھی تم لوگوں کو الٹا تم لوگ ہی جو ہے وہ معصوم بن کے، شودے بن کے، بیچارے بن کے آ کے تو کہو کہ بھئی ہمارے دیکھنے والوں نے یا ریاکشن والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اصل میں تو تم لوگ زیادتی کرتے ہو اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ. اب مجھے نہیں پتا کہ آف کیمرہ ان کی کیا سچویشن تھی، واقعی میں اس کے ہسبینڈ جو ہیں اس پہ ظلم کر رہا تھا. مجھے نہیں لگتا وہ ظلم کر رہا تھا. مجھے اب ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کا جو ہے نا آپریٹ ہو، کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ میری بیوی کا نارمل کیس ہو جائے. جیسا کہ ابھی سمینہ بلال کی کنڈیشن ہم نے دیکھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن ڈاکٹرز نے بہت کوششوں کے بعد نارمل ڈیلیوری کرا ہی لی، کیونکہ ڈاکٹرز نے ہمت نہیں ہاری اور 8 گھنٹے وہ لیبر میں رہی اور اس کے بعد انہوں نے مطلب کہ آخری دم تک کوشش کی. کیونکہ باہر کنٹریز میں پوری کوشش کی جاتی ہے نارمل ڈیلیوری کرانے کی. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ تھوڑی سی وہ ہوتی ہیں نا، تھوڑا سا مسئلے مسائل مطلب ہوتے ہیں تو فوراً سے وہ کہہ دیتی ہیں جی وہ بچے نے پوٹی کر دی، وہ جی ٹائم اوور ہو گیا، وہ جی یہ ہو گیا، وہ جی آپ کا مریض خطرے میں ہے. تو زیادہ تر، میں یہ نہیں کہتی سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر آج کل پاکستان میں یہی کہ ہر بچی کا سی سیکشن، ہر بچی کا سی سیکشن. تو یہ معاملات ہیں تو اعتبار نہیں کرتے لوگ. مطلب لوگ کیونکہ اتنے سی سیکشن ڈاکٹرز کر رہی ہیں جن کے نارمل ہو بھی سکتے ہیں ان کے بھی، تو ڈاکٹرز سے نا اعتماد اٹھ گیا مریضوں کے گھر والوں کا. تو پیشنٹ کے جو گھر والے ہوتے ہیں انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارا مریض جو ہے وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ نارمل کی طرف نہیں جا سکتا. تو بعض اوقات لوگ ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو نارمل ہی کروانا ہے، یہ ڈاکٹرز جان بوجھ کے ہمیں سی سیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی مجھے یہی سچویشن جو ہے وہ میرے خیال میں نظر آتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ نارمل کی طرف ہر کوشش کر کے جانا چاہتا تھا. وہ اپنی بیوی کو آپریٹ نہیں کروانا چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا میری بیوی کو جو آگے آنے والی زندگی ہے ان میں مسئلے مسائل ہوں. تو اس لیے لیکن بیوی صاحبہ جو ہیں انہیں شوہر کی محبت نظر نہیں آئی. انہیں لگا کہ شوہر میرا دشمن ہے. شوہر صاحب جو ہیں وہ شاید پیسے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا کنجوس تو نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے سیلری والے بندے نے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا ہوتا ہے. تو شاید اس لیے وہ مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے. تو وہاں اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کے اس نے وہ برائیاں کی
اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کون تھا جو تمہارے اس حالات کا ذمہ دار ہے، تو اس نے سب کو بتا دیا کہ میرا سسرال، میرا شوہر، میری ساس۔ تو یہ مائیں ہوتی ہیں نا، مائیں، وہ کہتے ہیں یہ ماں ہی ہوتی ہے جو گھر اجاڑتی بھی ہے اور گھر بساتی بھی ہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو کچھ بچیوں کے تو سسرال والے بہت ہی ظالم ہوتے ہیں، مائیں بیچاری پاؤں میں پڑی رہتی ہیں تو بھی وہ قدر نہیں کرتے، لیکن یہاں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ آنٹی جی کی نیچر کس طرح کی ہے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ بابرکت پاؤں تھے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی نے اپنے سسرال والوں کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، اور وہ عزت کی دھجیاں اڑیں تو اس کے بعد 1.5-2 مہینے یا اس سے بھی زیادہ پھر وہ بیٹھی رہی، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی ضد توڑی، محترمہ نے ضد توڑی تو واپس اپنے گھر آئی، اور اب وہ بڑی اچھی پیاری لائف گزار رہی ہے، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی وہ ریسپیز بنا رہی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات لگی مجھے۔ اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہے، اپنے گھر پہ توجہ دے رہی ہے۔ اللہ کرے یہ اسی طرح اپنے گھر اور بچے کی دیکھ بھال کرتی رہے، لیکن آنٹی جی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جب اس نے اپنے سسرال والوں کی تعریف کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی تھی اور آپ میکے والوں کے اگینسٹ ایک ویڈیو بنا دی تھی، تو آنٹی جی بھاگی چلی آئی تھیں۔ لیکن آج جب ان کا نواسہ بیمار ہوا ہے تو نہیں آئیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو زہر گھول کے گئی تھی نا، اس کے بعد ان کے داماد نے ان کو منہ لگانا چھوڑ دیا ہے۔ ان کے داماد نے نہ صرف اپنی ساس سے ناتا توڑا ہوا ہے بلکہ پوری فیملی سے توڑا ہوا ہے، لیکن کیونکہ انکل جی جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کا گھر خراب ہو، اور نہ ہی وہ دامادوں سے اپنی مطلب بگاڑتے ہیں۔ اسی لیے وہ آئے ہیں، کیونکہ ان سے ان کے داماد کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ان سے ناراضگی نہیں ہے، اس لیے انکل جی خود آئے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ آنٹی جی، کیونکہ آنٹی جی کو اگر آتی بھی ہے نا تو ان کے داماد بلائیں گے نہیں، نہ شاید ان کی اس کی ساس بلائے۔ تو انکل جی آئے ہیں تو اس کے ابو نے بھی ان کو ٹائم دیا اور خود ان کے داماد نے بھی ٹائم دیا، تو اچھی بات ہے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں پہ بڑے جو ہیں وہ فسادی ہوں تو فسادیوں کو اپنے سے دور ہی رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ آنٹی جو ایسے دوسروں کو کہتی ہے نا شیطانوں والا کام، میاں بیوی میں لڑائی، تو میں کہوں گی یہاں پہ آنٹی نے شیطانوں والا کام کرتے ہوئے اپنے داماد اور بچی میں لڑائیاں ڈلوائی تھیں، دوریاں پیدا کیں، جس کے بعد وہ 1.5-2 مہینے اپنے بچے کو لے کے اپنے شوہر سے دور بیٹھی رہی۔ تو میں آج بھی اس سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی بات کو رد کر کے اپنے ماں کی بات مت ماننا، ٹھیک ہے۔ مائیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ایموشنل ہوتی ہیں، ذرا سی بات پہ اپنی بیٹیوں کے لیے دکھی بھی ہو جاتی ہیں، کئی بار تو وہ غلط فیصلے کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مشورہ کرنا بھی ہو تو اپنے باپ سے کرنا، اور اپنے شوہر کی عزت کرو، اپنے گھر کو قابو رکھو۔ پھر ایسے چانس نہیں ملتے، تمہیں ایک اچھا شوہر ملا ہے، خوبصورت حسین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے، اور اپنے گھر کو ایسے قابو کر لو، چپک جاؤ اپنے گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی بہت برداشت بھی کرنی پڑے، کر لو، کوئی بات نہیں۔ ویسے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، اچھا پہننا اوڑھنا تمہیں میسر ہے، اچھا کھانا پینا، جہاں پہ اچھا کچن میں کھانا پکتا ہو وہاں کی تو عورتوں کو میرے خیال میں کوئی شکوہ شکایت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ زیادہ تر لڑکیوں کے یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ سسرال میں ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے گھر میں فروٹس کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کچن میں کھانا پینا، چکن بناؤ، بیف بناؤ، مٹن بناؤ، دالیں بناؤ، جو مرضی بناؤ۔ اس کے شوہر جو ہیں وہ کھانے پینے کے شوقین ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے گھر میں اچھا پکتا ہے۔ تو وہیں پہ ہم اس کی بڑی بہن کے گھر دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر ہی چاول بنتے ہیں۔ اب جی اس نے ریزن یہ پیش کیا کہ میری امی میری بہن کی وجہ سے نہیں آئی، جو کہ اس نے اب جھوٹا بھرم بنایا ہے اپنی ماں کا، کیونکہ اس کی بہن بیمار ہے نا، تو پھر بھی اس کی ماں گھر میں ٹک کو نہیں رہی۔ جتنی بھی ہم اس کی ماں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اس کی ماں ڈیلی باہر جاتی ہے، ڈیلی باہر جاتی ہے، اور کل ہی اس کی اماں نے اپنی ویڈیو میں بولا کہ دن بھر ہم گھر میں کام کرتے ہیں تو رات کو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں اور باہر جاؤں۔ اگر یہ ڈیلی 1.5-2 گھنٹے باہر لگا لیتی ہے ڈیلی اپنے شوہر کے ساتھ، جیسے اس نے کہا، تو تمہارے گھر میں اس نے کتنی دیر کے لیے آنا تھا؟ بس آنا جانا ہی کرنا تھا نا۔ جب بڑی بیٹی کے گھر کچھ بھی ہوتا ہے نا، ایسے چھینک بھی مار دیتی ہے نا، تو وہاں وہ پہنچ جاتی ہے بھاگ کے۔ تو کیوں نہیں آئی اپنے چھوٹے نواسے کو پوچھنے کے لیے؟ اب سمجھ آ گئی آپ کو ریزن کیا ہے جی، کیوں نہیں آئی؟ یہ ہے اصل سٹوری کہ یہ کس وجہ سے نہیں آئی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، آپ میری باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی، اس پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم لوگ ایک اپنا کام میں جو ہے وہ بہتری لا رہے ہیں، اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے، جس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، میری ریاکشن کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ میری تعریف کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور میں پھر سے کہوں گی کہ اس بچے کو، آنٹی کے نواسے کو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ اس کو صحت دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔